17,600 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। एयरवाइन न्यूज ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर करने का फैसला। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब डॉलर मुकर्रर। वफाक के लिए 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश होगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस। पावर डिवीजन को 90 अरब 22 करोड़, आबी वसाइल डिवीजन को 133 अरब 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली की वजारत के लिए 2.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। आइंदा साल का बजट मौजूदा बजट से 900 अरब रुपए कम होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से ज्यादा का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज। वजारतों के लिए गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तमाम शोबों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। ज़िमनी ग्रांट जारी करने का सिलसिला खत्म करने की तजवीज। सिर्फ कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत सप्लीमेंट्री फंड जारी कर सकेगी। कैश पर खरीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इनकलाबी इकदाम तजवीज कर दिए गए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 4 बजे होगा। काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल शाम 5 बजे कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। दिफाई बजट में 17% इजाफा तजवीज। बजट में 20% तक इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2,500 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। रवा माली साल के लिए दिफाई बजट की मद में 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जो मजमूई तौर पर जीडीपी का 1.71% है। टैक्स चोर और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद कसने की तैयारी। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफे की तैयारियां। टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। नॉन फाइलर के खिलाफ एक्शन भी होंगे। एफबीआई जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होगी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। आइंदा साल बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की उम्मीदें मान पड़ने लगी। जराये के मुताबिक IMF सालाना 12 लाख तनख्वाह टैक्स फ्री करने पर रजामंद ना हो सका। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर 1% कम से कम टैक्स आयद करने का IMF का मुतालबा। माहाना 1 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो इनकम टैक्स कोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लेब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम स्लेब पर 2.5% रिलीफ दिया जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स का रेट 2.5% कम करने की तैयारियां। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक ही महदूद रहने का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% हो सकता है। 1 करोड़ नौकरियों के नारों के हक में नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, आज बताऊंगा कमजोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। तारीख में पहली बार ईद पर इक्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर खजाना ने कहा, मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिरकर 11% पर आ गई। बजट में वजीर आजम ऑफिस की तज़ीन और आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज। दस्तावेज के मुताबिक वजीर आजम स्टाफ कॉलोनी में इजाफी सहूलतों की फराहमी के लिए 5.5 करोड़। मिनिस्टर्स इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ 27 लाख रुपए की तजवीज है। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तज़ीन और आराइश के लिए 11 करोड़ और कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स रखने की तजवीज। किसान इत्तेहाद ने विफाक और पंजाब में तरक्की के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 1 साल में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ।
زرعی پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی. گزشتہ سال کی نسبت گندم کی پیداوار میں 8.91%، کپاس کی پیداوار میں 34%، مکئی کی پیداوار میں 15.4% کمی ہوئی. حکومت معاشی ریڑھ کی ہڈی کو دبا کر ترقی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور نے گزشتہ سال پنجاب کے کسانوں کے زخموں پر مرہم رکھا تھا. اگر وہ پنجاب کے کسانوں سے گندم نہ خریدتے تو شاید آج پیداوار اس سے بھی کم ہوتی. پاکستان سٹاک میں کاروبار کا مثبت آغاز. 100 انڈیکس تاریخی بلندی پر پہلی بار 1,22,000 کی سطح عبور کر لی. 610 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس کی 1,22,251 پوائنٹس پر ٹریڈ. پنجاب کا نئے مالی سال کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ پنجاب میاں مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے. نئے مالی سال میں 66 شہروں کو پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ. پروگرام کے تحت تمام شہروں میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کہتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرز پر کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا. رابطہ سڑکوں کی مرمت اور سیوریج سسٹم بنایا جائے گا. صرف ایک ملک ہے، میں غلط تھا، ایک ملک تو ہے، وہ ایک ملک تو بھارت ہے اور مودی جی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں جنگ سے ہی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. پاکستان کا مقدمہ سچ پہ مبنی تھا، بھارت کا مقدمہ جھوٹ پہ مبنی تھا. مودی کا جنگ اور نفرت کا پیغام ہار جائے گا، امن کا پیغام جیت جائے گا. بلاول بھٹو کی برطانوی پارلیمنٹ میں میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا ہمارے خطے میں امن سب کے حق میں ہے. پاکستانی اور بھارتی عوام خطے میں امن چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے. برطانیہ چاہتا ہے خطے میں تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھائے تو امن ناگزیر ہے. ٹرانزٹ روٹ بحال ہوں گے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا. برطانیہ میں مقیم پاکستانی چاہتے ہیں ہمارے خطے میں امن قائم ہو. جنوبی ایشیا میں تصادم نہیں، مذاکرات کے خواہاں ہیں. ہمارا پیغام امن کا ہے مگر بغیر کسی کمزوری کے. پاکستانی سفارتی وفد کی اہم رکن سینیٹر شہری رحمان کا اسکائی نیوز کو انٹرویو. کہا پہلگام حملے کا کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا. ثبوت پیش کرنے میں ناکامی پر کوئی بھارت سے سوال تک نہیں کرتا. بھارتی ایجنڈا قوم پرستی اور تعصب پر مبنی ہے. خطے کو یرغمال بنانے والا ملک دراصل بھارت ہے. یہ ناقابل قبول ہے. بھارت میں جو کچھ بھی ہوا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جائے. بھارت کے ایسے رویے کا انجام صرف جنگ ہو سکتا ہے، امن نہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار. محکمہ موسمیات کی 12 جون تک درجہ حرارت معمول سے 4 تا 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی. سبی کا پارہ آج 49 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. ڈی جی خان اور جیکب آباد میں 48، بہاول نگر میں 47، ملتان فیصل آباد اور لاہور میں 45 ڈگری رہنے کا امکان. اسلام آباد اور پشاور میں پارہ 44، کوئٹہ میں 36 سینٹی گریڈ، کراچی میں درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ تک رہے گا. جی ڈی اے رہنما غلام مرتضیٰ کے خلاف وزیر داخلہ سندھ کے گھر پر حملے کا کیس. جی ڈی اے رہنما کی پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو مقدمات کی تحقیقات کی اجازت دے دی. ڈی ایس پی رینک کے تفتیشی افسر کو مقرر کرنے کا حکم. عدالت نے کہا درخواست گزار کے خلاف الزامات کے شفاف تحقیقات کی جائے. ملی جیل کراچی سے 216 کے بجائے 225 قیدی فرار ہونے کا انکشاف. نئے سپرنٹینڈنٹ جیل شہاب الدین صدیقی نے شعبہ تفتیش کو خط لکھ دیا. کہا سابق انتظامیہ نے 216 قیدیوں کے فرار کی رپورٹ دی. ایک قیدی کا نام فہرست میں 2 بار شامل تھا. عید کی تعطیلات میں قیدیوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو 10 قیدی مزید لاپتہ پائے گئے. اب تک 140 مفرور قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا. اب بھی 79 لاپتہ ہیں.
شکارپور میں 2 روز قبل اغوا کیے گئے بچے کو تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا. 5 سال کے انس کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کا گزشتہ روز سے دھرنا جاری. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کو ملانے والی قومی شاہراہ 18 گھنٹے سے بند. گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری کو قتل کر دیا گیا. نیو کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے محمد ناصر نامی شخص شدید زخمی ہوا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا. جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 2 پائپ لائنوں کی مرمت شروع کر دی گئی. پانی کی لائن پھٹنے سے جامعہ کراچی میں سیلاب کا منظر. قبرستان جانے والے راستے پر بھی پانی جمع ہو گیا. واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے متاثرہ لائن سے اسکیم 33 کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. حجاج کرام کی وطن واپسی آج شروع ہوگی. PIA کی 3 پروازیں حجاج کرام کو لے کر پہنچیں گی. پہلی حج پرواز آج شام 7:30 بجے اسلام آباد پہنچے گی. جدہ سے دوسری پرواز لاہور، جبکہ تیسری پرواز رات 10:20 پر کراچی پہنچے گی. PIA کا بعد از حج آپریشن 10 جولائی کو اختتام پذیر ہوگا. اسرائیلی فورسز کی پھر غزہ میں امدادی مرکز پر فائرنگ. امداد کے منتظر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. 2 فلسطینی شہید، 90 سے زیادہ زخمی. 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی بمباری میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس میں خیموں پر بمباری، صحافی مومن اور طبی عملے کے 3 افراد شہید. اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں پیش قدمی تیز کر دی. غزہ کے لیے امداد لے جانے والی فریڈم فلوٹیلا کی میڈلین نامی کشتی بدستور اسرائیل کا قبضہ. اسرائیل کا کشتی پر سوار افراد کو ملک بدر کرنے کا اعلان. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے یورپی رکن پارلیمنٹ ریما حسن نے ملک بدری کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کیا تو انہیں حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا. سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ کا طبی معائنہ. فرانسیسی صدر کا اسرائیل سے کارکنوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ. سویڈن کا کہنا ہے کارکنوں کی واپسی کے لیے اسرائیل سے رابطے میں ہے. غیر قانونی تارکین وطن امریکہ میں سراپا احتجاج. لاس اینجلس کے بعد نیو یارک اور سان فرانسسکو میں بھی مظاہرے. 200 سے زائد مظاہرین زیر حراست. امریکی صدر نے مزید 2000 نیشنل گارڈ لاس اینجلس بھیجنے کی منظوری دے دی. پینٹاگن نے 700 میرینز بھیجنے کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ نے کہا گورنر کیلیفورنیا نااہل ہے، انہیں گرفتار کر لینا چاہیے. لاس اینجلس میں کرائے پر بلوائیوں کو بلایا گیا ہے. ریاست کیلیفورنیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. گورنر کیلیفورنیا کا کہنا ہے ٹرمپ پر مقدمہ چلائیں گے. موقف اپنایا. صدر ٹرمپ کے اقدام سے بدامنی میں اضافہ ہوا. نیشنل گارڈز کی تعیناتی ریاست کی خود مختاری اور وفاقی قانون کی خلاف ورزی ہے. Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. I haven't really thought about it, actually. I would imagine he wants to speak to me. I don't think we'll be doing that with Starlink. It's a good service. کیا ایلان مسک وائٹ ہاؤس میں منشیات لاتے تھے؟ صحافی کا ٹرمپ سے سوال. امریکی صدر نے کہا میں نہیں جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ مسک منشیات لاتے تھے. ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا، ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. ان سے فون پر بات کرنے کا نہیں سوچا، مگر میں تصور کر سکتا ہوں کہ ایلان مسک مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹار لنک اچھی سروس ہے، اس کو بند نہیں کریں گے. بہت زبردست مووی تھی. فنی بھی ہے، فیملی مووی ہے، کامیڈی بھی اس میں بہت زیادہ ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا یہ مووی دیکھ کے. یہی سجیسٹ کروں گی کہ سارے لوگ ضرور دیکھیں. کامیڈی بھی ہے، لو سٹوری بھی ہے، سب نے بہت اچھی محنت کی ہے اس میں موویز میں. اور ARY فلمز کی پیشکش لو گرو فلم لوگوں کو خوب بھائی. عید کے تیسرے روز بھی لاہور سے لندن تک فلم دیکھنے والوں کا رش. شائقین کہتے ہیں شاندار اداکاری اور جاندار میوزک نے فلم کا مزہ دوبالا کر دیا. سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا ہے. ایسی فلمیں بننی چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے.